बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा गुफ्तगू फरमाते हैं और हम सीखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। हम अक्सर एक बात ये अर्ज़ करते हैं कि कुरान करीम की तिलावत तो हम करते हैं, बहुत सवाब की बात, इसका बड़ा अजर है, लेकिन जो तिलावत हम करते हैं जिन आयात की, इनके माना क्या हैं, इनके मतालिब क्या हैं, इनकी तफसीर क्या है, ये हमारे मुल्क के जय्यद उलमा हमें बताते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और एक एक लफ्ज़ पर गुफ्तगू होती है, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक कुरान करीम की आयात हमसे क्या तकाज़ा करती हैं। आज हम सूरह आले इमरान की आयात 16 और 17 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से, एक मुमताज़ मुफस्सिर कुरान से। अल्लाह फरमा रहा है, कुछ लोगों के बारे में फरमा रहा है। हम ये भी सवाल रखेंगे कि ये किन लोगों के ताल्लुक़ से। अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान ले आए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमें दोज़ख की आग से बचा ले। फिर सिफ़ात, अल्लाह ताला कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर, बहुत से मकामात पर मोमिनीन की सिफ़ात बताता है। यहाँ भी अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 17 में मोमिनीन की सिफ़ात बता रहा है। ये दुआ तो मांग रहे हैं अपने रब से कि हम ईमान लाए हैं, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ये कैसे लोग हैं? ये साबिरीन हैं, ये सादिकीन हैं, ये कानितीन हैं, ये मुनफ़िकीन हैं, अल्लाहु अकबर, और ये मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार हैं। ये रात का आखिरी पहर होता है, उठते हैं और मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। अल्लाहु अकबर। बात करवाएंगे साबिरीन, अल्लाहु अकबर। ये साबिरीन किसे कहते हैं? ये सादिकीन सच्चे हैं, कानितीन हैं, इताअत गुज़ार हैं, फरमा बरदार हैं। तो एक जो साबिर है, क्या वो सादिक नहीं होता? वो उसका शुमार कानितीन में नहीं होता? यकीनन होता है। वो मुनफ़िकीन इन्फ़ाक़ करता है, वो अपने माल पे नाक बन के नहीं बैठता, वो अपना माल खुदाई कुनबे में तक़सीम कर देता है। मखलूक़ात खुदाबंदी वो चाहता है कि उसके माल से इस्तिफ़ादा करें। ख़वातीन व हज़रात, ये मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, अल्लाहु अकबर, इनकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं। सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब से। अब्दुल्ला नजीब साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची, कभी कभी क़याम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब अहद जदीद के उलूम और अहद क़दीम उन तमाम से ना ही से वाक़िफ़ बल्कि दस्तरस रखते हैं और आज के मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। अब्दुल्ला नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान और आयात 16 और 17। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں کہ یہ کن افراد کے بارے میں بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 114۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ 2 سال میں، 3 سال میں یا 4 سال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سوال وہی سمپل، کن لوگوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو آپ نے آیتیں تلاوت فرمائی ہیں، یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بنیادی طور پر 5 شعبے ہیں نا، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان دونوں آیتوں میں تقریباً سب کا ذکر ہے، 5 شعبوں کا ذکر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آیتیں جو ہیں ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ تقوی والے لوگ جنت میں جائیں گے، جن کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ جنت میں کیسے پہنچے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں تفصیل بیان کی ہے کہ پہلے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد جو ہے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان جب اس دنیا میں رہیں گے تو گناہ کریں گے، کیونکہ گناہ کا مادہ تو ہر انسان کے اندر ہے۔ انسان اور فرشتے میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ فرشتہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں ہو سکتا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، برا بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور یہی وہ مادہ ہے جس کی وجہ سے جب وہ گناہ کے مادے کو دباتا ہے، نیکی کے مادے پر عمل کرتا ہے تو فرشتے سے اوپر ہو جاتا ہے، فرشتے سے بھی بڑھ جاتا ہے اس کا درجہ۔ تو پہلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان والوں کی صفت بتائی کہ وہ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیے، اور صرف اس پر نہیں کہ وہ زبانی اکتفا کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے اور ہماری مغفرت فرما دیں، بلکہ ان کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں۔ وہ کس قسم کی صفات اور خصوصیات کے حامل ہیں وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے پہلے بیان کیا کہ وہ صابرین ہے۔ اچھا، صبر جب ہم اپنی عام زبان میں بولتے ہیں تو وہ تو عموماً وہ ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی مشکل آ گئی، کسی پر کوئی مصیبت آ گئی تو اس نے صبر کیا،
لیکن قرآن و حدیث میں صبر کا جب مفہوم لیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے. اس میں 3 قسم کے صبر داخل ہیں. پہلا ہے صبر علی الطاعہ، یعنی اپنے آپ کو فرما برداری پر راضی کرنا، اس پر صبر. دوسرا ہے صبر علی المعصیہ، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر. اور تیسرا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی مشکل آئے تو اس پر صبر. تو یہاں پر وہ تینوں قسم کے صبر داخل ہیں. اس کو میں ایک ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. صبر طاعت پر یا فرما برداری پر صبر کیسا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت مجھے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے. میرا بستر چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، میں چاہ نہیں رہا کہ میں اس بستر سے نکلوں اور یہ فجر کی نماز ادا کروں، لیکن میں اپنے نفس پر جبر چلاتا ہوں اور اس تقاضے کو دباتا ہوں اور اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہوں. اور شیطان کو شکست دے دیتا ہوں. شکست دے دیتا ہوں، بالکل. تو یہ بھی صبر ہے، یہ فرما برداری پر صبر کرنا ہوا. دوسری قسم ہے جس میں دوبارہ شیطان کو شکست دیتا ہوں، وہ ہے کہ میں گناہ پر اپنے آپ کو، میرا دل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں. یہ رشوت کے پیسے میرے پاس آ رہے ہیں، میں کسی طرح یہ رشوت لے لوں. یا میں کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ میں غیبت کروں، میری زبان جو ہے وہ مسلسل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں چٹخارے لوں اپنے زبان کے اور غیبت کروں فلاں شخص کی، لیکن میں اپنے آپ کو دباتا ہوں، نہ وہ رشوت لیتا ہوں نہ وہ غیبت کرتا ہوں. تو میں نے اپنے گناہ کے جو تقاضے ہیں ان کو جو دبایا، تو یہ بھی صبر ہے. اور اس میں بھی میں نے جب کر لیا تو اس میں کامیاب ہو گیا تو شیطان کو شکست دی. تیسری چیز وہ ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت، کوئی افتاد، کوئی آزمائش آتی ہے، میرا کوئی عزیز ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے ہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو میں اس پہ صبر کروں. اور یہ صبر کرنا وہی معتبر ہے کہ جس وقت انسان کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی لاحق ہو، اسی وقت میں صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. یہ نہ ہو کہ اس وقت تو بول دیا اور کچھ عرصے بعد کہا کہ میں تو صبر کر لیا. کچھ عرصے بعد تو کسی بھی مشکل پر ویسے ہی صبر آ جاتا ہے. وقت گزرنا، وقت خود ایک بہت بڑا مرہم ہے جو انسان کو صبر سکھا دیتا ہے. تو اصل صبر یہی ہے کہ جس وقت میں اس کو مشکل، جس وقت میں اس کو مصیبت پیش آئی، اس وقت میں اس نے صبر کیا. تو یہ جو افراد ہیں، یہ صابرین ایسے ہیں کہ جو تینوں قسم کے صبر پر قدرت رکھتے ہیں. وہ جب نیکی کا تقاضا آتا ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے ان کا نفس، ان کا دل چاہے یا نہ چاہے. اگر گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو روکتے ہیں، چاہے گناہ کرنے کا کتنا ہی دل چاہے، اس میں اپنے آپ کو روکتے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی معصیت، کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور اس طور پر وہ صابرین میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. دوسری چیز فرمائی، ان کی صفت بیان کی، صادقین، سچ بولنے والے. یہ وہ صفت ہے. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ذرا ہم صبر کو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اور سیکھیں ہم. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جتنے بڑے اجر کی بات کر رہا ہے، کیا پورے قرآن کریم میں ہمیں اس سے بڑا اجر جو صبر کرنے والوں کو اللہ دے رہا ہے کہیں اور نظر آتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. صبر پر اجر و ثواب، یعنی یہ ایک آپ نے اتنی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیں نا، انسان کسی چیز کو جو کرتا ہے اس کے ریوارڈ کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے. آدمی اپنے آپ کو آمادہ اس پہ کر لیتا ہے کہ یہ ریوارڈ مجھے ملنے والا ہے. تو ایک تو حساب کتاب وہ ہے جو میں اور آپ کریں، اور ایک وہ ہے کہ جو خالق حساب جو ہے وہ کہے کہ میں تمہیں بے حساب دوں گا. یعنی خود ہمارے حساب جو ہیں چند تھوڑی دیر بعد وہ انفینٹی میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حساب کتاب میں اس سے قطع نظر، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں بے حساب اجر دوں گا صبر کرنے والوں کو. کسی اور عبادت کے تعلق سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ کسی اور میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے کہ اس طرح پورے قرآن کریم میں کہیں اتنا بڑا اجر
نہیں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں بظاہر مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ صبر کے علاوہ کسی اور میں کہا ہو کہ میں، سبحان اللہ، اور یہ ہم اجر و ثواب ان تینوں صورتوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس کا ثواب تو اپنی جگہ، لیکن جو ہم نے اپنے نفس کو دبا کر شیطان کو شکست دے کر جو گئے، اس پر جو صبر پہ جو ثواب ملے گا وہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ جو زبان میں کھجلی ہو رہی تھی غیبت کرنے کی، ہم نے اس کو دبا کے جو صبر سے کام لیا، اس پر ہمیں بے حساب اجر ملے گا۔ جو ہمیں مصیبت، کوئی مشکل پیش آئی، پریشانی پیش آئی، اس وقت میں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر جو اپنی زبان کو واویلا کرنے سے بچایا اور اس کو خاموش رکھا، اس پر بھی ایسے ہی بے حساب اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے احترام میں ہم وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا احتمال ہو۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ اب سمپل بات، اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں، کہ اگر میں کوئی ایک کام ایسا نہ کروں کہ جس سے آپ کے ناراض ہونے کا احتمال ہو، اور میں نے وہ کام چھوڑ دیا، آپ کو یہ اطلاع ملی، آپ کتنے خوش ہوں گے کہ میری جو ناراضی ہے اس سے بچنے کے لیے اس آدمی نے وہ کام ہی نہیں کیا، کام ہی چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کے لیے ایک بندہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اے اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کس کس انداز میں نوازتا ہے، اور کیا اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں بھی اس کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ قدر فرمانا کس طرح ہے؟ قدر فرمانا اسی طرح ہے، جو آخرت کا حساب ہے وہ تو ویسے ہی بتا دیا، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کا اندازہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جنت کی ساری نعمتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کا خیال آج تک کسی انسان کے دل پر گزرا۔ تو وہ تو ہمیں آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، لیکن اس کی وجہ سے دنیا بھی سنورتی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ جب قدردانی کرتے ہیں تو صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں کرتے، دنیا کے اعتبار سے بھی کرتے، کیونکہ دنیا وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت بناتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو آخرت بنتی ہے، دنیا ہی میں رہتے ہوئے آخرت بنانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں بے شمار طریقے سے، اس کو رزق کی فراوانی سے، اس کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت دل میں ڈال کر اس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاروں۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ ایک ناراضگی کا خیال رکھتے ہوئے ایک کام چھوڑے گا تو جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام بھی تو کرے گا۔ وہ جب ناراضگی والا کام چھوڑے گا تو رضامندی والا کام بھی کرے گا۔ تو لہٰذا یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے کہ وہ اس کی مرضیات کے مطابق کام کرتے کرتے اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ صبر اور شکر دو الفاظ قرآن کریم میں بارہا آئے ہیں، تو صبر کو فضیلت حاصل ہے شکر پر، یا شکر کو فضیلت حاصل ہے صبر پر؟ دونوں لازم ملزوم ہیں، لیکن ان اللہ مع الصابرین ہے، ان اللہ مع الشاکرین نہیں ہے پورے قرآن میں۔ جی، شاکر اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، یہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے اور ناشکری میں مبتلا ہوگے تو اس کا تمہیں عذاب بھی آ سکتا ہے۔ جی جی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لیکن جو صبر کا مقام کیا شکر سے بلند نظر نہیں آتا ہمیں؟ اجر و ثواب کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس میں فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ صبر کا مادہ پیدا بھی زیادہ شکر سے ہی ہوتا ہے۔ انسان کے جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اس کے اندر صبر کا مادہ بھی پیدا ہوگا۔ صبر بھی شکر ہی کی ایک شکل ہے۔ شکر ہوگا تو صبر بھی زیادہ ہوگا، شکر گزار ہوگا تو صبر بھی پیدا ہوگا۔ جب شکر گزار ہوگا، اللہ تعالیٰ نے میں نے جو مثال دی کہ اس نے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، اس پر شکر ادا کیا اس نے، جب شکر ادا کرے گا تو اگلا دفعہ صبر کرنے کا زیادہ اس کو توفیق ملے گی، زیادہ صبر کر سکے گا دوبارہ، اور دوبارہ ان اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے گا۔ تو میرے خیال میں دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے بڑی یعنی ایک دوسرے کا ساتھی ہیں وہ،
کہ جس پر جو ہے شکر کے ساتھ انسان کو صبر اور زیادہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو اس کے لحاظ سے اجر و ثواب کا جو مرتبہ ہے وہ یقیناً صابرین کے ساتھ ہے۔ اچھا اب فوراً ہم آگے آ جاتے ہیں، صادقین کی اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے، دوسری صفت جو صادقین ہے، دوسری صفت کہ ان میں یہ دوسری صفت ہوتی ہے۔ تو صادقین سے کیا مراد ہے؟ ان میں کون سا کمال ہوتا ہے؟ کیا ان کے دل اور ان کی زبان میں ہم آہنگی ہوتی ہے؟ ان کے قول اور فعل میں ہم آہنگی ہوتی ہے؟ ارشاد۔ جی ہاں، صدق وہ چیز ہے جو کہ یہ وہ لقب ہے جو آپ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی مل گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفسرین اور جتنے سیرت نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے ہمیں اس صفت پہ آنا بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کو نبوت جب ملی جب وہ صادق کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، معروف تھے، مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کا لقب آپ کو حاصل تھا۔ تو انسان یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت لوگوں کی صفت بیان کی، اس میں دوسری صفت بیان کی کہ وہ صادق ہوں گے، سچے ہوں گے۔ سچے صرف زبان سے ہی نہیں، عمل سے بھی سچے ہوں گے، دل سے بھی سچے ہوں گے۔ دیکھیے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمارے سامنے دل کا حال اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اگر دل کا سچا ہوگا تو عمل میں بھی سچا ہوگا اور زبان کا بھی سچا ہوگا۔ تو جب میں دکان پہ بیٹھوں تو میں وہاں سچ بولوں، جب میں کاروبار کر رہا ہوں تو وہاں پہ میں سچ بولوں، جب میں ایوان صنعت و تجارت یا اسمبلیوں میں بیٹھوں یا ایوان اقتدار میں ہوں، ایوان اقتدار میں ہوں تو میں سچ بولوں گا۔ سچ بولوں گا تو ظاہری سی بات ہے یہی تقاضا ہے اور یہی مجھے جنت میں لے جانے والی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ صداقت جو ہے وہ ایک طرف رکھوں، غلط بیانی کروں، تو اس کے تقاضے جو ہے وہ بالکل پامال ہو جائیں گے، چاہے وہ صنعت و تجارت ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ میرا بیوی بچوں کے ساتھ گھریلو معاملہ ہو، چاہے وہ میرا کاروباری معاملہ ہو، چاہے وہ عدالت کا نظام ہو۔ عدالت کا نظام تو صدق و صداقت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو ہر جگہ پر مجھے اس کو لاگو کرنا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 500 سال پہلے تک مسلمان کی نشانی یہ تھی کہ وہ سچا ہو، آج ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم سچے نہیں رہے۔ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ اتنا بولتا ہے اور اس کی اتنی اقسام جھوٹ کی ہو چکی ہیں کہ بعض اوقات تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچے آدمی کو تو اب یعنی نوبت معیجہ رسید بے وقوف سمجھنا شروع کر دیا گیا ہے، اور جھوٹ بولنا ایک آرٹ بن گیا ہے کہ ایک آدمی جو جھوٹ نہیں بولتا، ارے یہ تو بالکل بے وقوف آدمی ہے۔ اور جس طرح آپ نے فرمائی بات کہ کتنی قسمیں جھوٹ کی آ گئی ہیں، تو ایک نئے نئے انداز سے یہ شیطان اپنی چالیں چل رہا ہے اور ہم اس میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں برضا و رغبت۔ جی یعنی آج کل جیسے آپ نے فرمایا جو جتنے فراٹے کے ساتھ، جتنی بے غیرتی بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ اچھا سیلز مین کہلاتا ہے۔ ٹھیک، حالانکہ جھوٹ کی یہ وہ ہے کہ اس کی بدبو سے ہمارا حفاظت پر مامور فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کیا فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے بات فرمائی کہ ایک سیلز مین ہے یا ایک سیل مین ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فراٹے کے ساتھ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، اس کا مال بک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف یہی صدق کو لے لیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے صالحین کے ساتھ، ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے ان کے ساتھ تو ہونا حشر ہمارا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ میاں نے آپ علیہ السلام نے یہ شارٹ کٹ بیان کر دیا اور وہ صفت قرآن میں بیان کر دی کہ جو صادق ہوگا اور کاروبار صدق و امانت کے ساتھ کرے گا ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو عادل بادشاہ ہوگا اس کا تو پھر مرتبہ ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، عادل وہ نوجوان جس کی جوانی پاک باز انداز میں گزری، اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاص
سائے میں ہوں۔ عرش کے سائے میں، عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ صادقین بھی یہ اس میں صادقین ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، قانتین، اب یہ صادق ہے تو یہ قانت بھی ہے، یعنی اچھا اس کا تعلق کوئی قنوت سے بھی ہے کہ قنوت قائم رہنا اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنا اور ڈگمگانا نہیں، خواہ کیسے بھی حالات ہوں۔ قانتین کا ایک ترجمہ جو ہے وہ جو آسان آج کل کے زبان میں ایک یہ بھی ہے کہ عبادت گزار۔ اچھا، عبادت گزار۔ جی، عبادت گزار جو ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جتنی فارمز ہیں ان کو کرنے پر وہ رہتا ہے۔ اس عبادت میں نماز بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج ادا کرنا بھی آ گیا، ذکر اللہ بھی آ گیا، نفلی صدقہ اور واجبات یہ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہو گیا۔ تو قانتین کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت گزار، یا آپ نے جیسے ترجمہ کیا تھا اطاعت گزار، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ زندگی کے چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے، اور اس میں سربکف رہتا ہے کہ میں اس کی خلاف ورزی نہ کروں بلکہ اس کے حکم کے مطابق سر انجام دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے ارادے متزلزل نہیں ہوتے، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، بس اس کا رخ اللہ کی طرف رہتا ہے مستقل، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سرگرداں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھے وہاں نظر آؤں جہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور میں وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس میں ایک چیز جو ہم نے ابھی صداقت کی بات کی، میں ایک تھوڑا سا اس میں بات عرض کروں۔ ہمیں بعض اوقات یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ، خاص طور سے مغرب میں، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب میں کاروباری معاملات میں جھوٹ وغیرہ کا عنصر کم ہے، یا بلکہ کہنا چاہیے بہت حد تک کم ہے، اور اہل ایمان کے آپ کاروباری معاملات دیکھیں تو اس میں زیادہ نظر آتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اگر یہ غیر مسلم ہے، سچ بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو یہ تو جائے گا جہنم میں، اور جو ہم ایمان والے ہیں وہ جھوٹ بھی بول کے جنت میں جائیں گے۔ تو اس کو بعض اوقات یہ ایک اشکال سا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں اس آیاتوں میں جو آپ نے بھی تلاوت فرمائی، اس میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ یہ ایمان وہ وردی ہے کہ جس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہماری فوج میں فرض کر لو کہ اگر کوئی فوجی شخص بھارتی فوجی کا لباس پہن کے آ جائے، تو وہ چاہے اپنی فیلڈ میں کتنی ہی مہارت رکھتا ہو، اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ تمہارے پاس وردی جو ہے وہ ہماری نہیں ہے۔ لہٰذا جنت میں جانے کی وردی جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ ویزا جو ہے وہ ہمیں جب چاہیے ہو کسی بھی ملک میں داخلے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے، تو یہ ایمان وہ ویزا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہوگا۔ اور ہمیں جنت میں جانا مطلوب ہے، غیر مسلم کو جنت مطلوب بھی نہیں ہے۔ اس کو اگر بدلہ ہوگا بھی تو اسی دنیا میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو منصف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ دیتے ہیں۔ اگر اس نے سچ بولا ہے تو اس کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں مل جائے گا۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ترقی ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قول فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی باطل کے ساتھ تم حق کو جڑا ہوا دیکھو، یعنی باطل اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باطل کے ساتھ کوئی نہ کوئی حق جڑا ہوا ہے جس نے اس کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر انہوں نے کچھ اچھے اعمال اپنائے تو اسی کی وجہ سے تو ترقی کچھ ان کو مل گئی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ہم ایڈاپٹ کر لیں تو پھر کیا حال ہو، ہم کہاں جائیں؟ قرآن کریم نے خود بتا دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلندی حاصل ہو کے رہے گی اگر تم واقعتاً مومن بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ہمیں تو اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ یہ مومنانہ صفت ہے، یہ ہم میں ہونی چاہیے، وہاں کیا کر رہی ہے؟ بالکل، اور انہوں نے لی ہم سے ہی ہے، ان کے پاس تو کوئی وحی نہیں آئی ہوئی ہے، وحی تو ہم پر اتری ہے، ہماری نبی پر آئی ہے، تو انہوں نے وہیں سے تو لی ہے، کوئی خود سے تھوڑی اڈاپٹ کر لی ہے، لیکن ہم نے وہ چیز جو ہمارے لیے آئی تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچے ہیں وہ۔ اچھا، جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا ایک آرٹ بن گیا ہے۔
اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں سوسائٹی کو ہی خراب نہیں کر رہا، بلکہ یعنی سوسائٹی میں اب اس کو کیا کہا جائے کہ ایک بدبودار معاشرے پیدا کر رہا ہوں میں، ایک پرتعفن معاشرے پیدا ہو رہے ہیں جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب انوائرمنٹل پولوشن کی بات ہوتی ہے نا، لیکن یہ بات کیوں نہیں ہوتی کہ کیا جھوٹ بولنے سے، غیبتیں کرنے سے انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی مدینے میں کہ کسی نے ایک نعرہ یہ لگا دیا، کوئی اختلاف ہو گیا کہ انصار ادھر آؤ، انصار نے انصاریوں کو بلایا، مکے سے آنے والوں نے مہاجرین کو بلایا، آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ کسی کو کہہ سکتے تھے کہ تم جاؤ معاملہ ختم کرا دو، آپ خود پہنچے، آپ نے فرمایا یہ کیا، یہ تعصب، یہ نعرے، اور یہاں تک یہ بات فرما دی کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں۔ اللہ اکبر! واپس جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ۔ تو ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے تو یہ فضا بدبودار نہیں تھی، اب یہ بدبودار کیسے ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اس طرح کے نعرے لگیں گے پرتعصب تو فضا بدبودار نہیں ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو یہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، ٹوہ میں لگے رہنے سے، اللہ اکبر، اس زبان کا استعمال، اس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، اس پر غور نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے جو ابھی حدیث یہ کہ حفاظت کا فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ بدبو آتی ہے جب بھی تو جاتا ہے نا 1 میل دور۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی انوائرمنٹل پولوشن جو ہے وہ ہو رہا ہے اس سے، اور یہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے ہماری آپس کی جو تعلقات ہیں اس میں بھی پولوشن پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اس کا معال کار دیکھیں، آپ اگر کوئی بچہ اپنے والد کے ساتھ جھوٹ بولتا رہے، یا کوئی ملازم اپنے باس کے ساتھ جھوٹ بولتا رہے، یا کوئی کاروباری شخص اپنے گاہکوں کے ساتھ جھوٹ بولتا رہے، بالآخر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، پولوشن آ جاتی ہے نا، تعلقات جو اچھے تھے ان میں گندگی آ گئی، پولوشن اور کیا ہے، یہی تو ہے۔ تو ہر چیز کا معال کار، اور یہی بات اس کا اطلاق کر لیں، آپ نے ایک دکان پر بات کی، آفس سے بات کی نا، جن گھروں میں غیبت ہوتی ہے، جن گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ان گھروں کا ماحول دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن کے احکام ہے نا، اب لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن فرما رہا ہے، غیبت کے تعلق سے سورہ حجرات کیا بیان فرما رہی ہے؟ تو اللہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ اللہ اکبر! اور کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ دیکھو دیکھو تمہیں کراہیت آ رہی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو اگر میرے گھر میں غیبت ہو رہی ہے، اگر میرے گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو پھر وہ رحمت کے فرشتے وہ کیسے آئیں گے؟ اگر جھوٹ گھر میں بول دیا گیا تو جھوٹ کی بدبو سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں، تو جھوٹ نہیں بولا جائے گا تو فرشتے آئیں گے، جھوٹ بولا جائے گا تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ فرشتوں کا آنا رحمت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم مشکلات کا شکار، دیکھیں نا، اللہ میں نے ایک حفاظت کا فرشتہ ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ جب ہم نے جھوٹ بولا وہ دور چلا گیا، تو اب وہ جو حفاظت کا خول ہمارے گرد تھا وہ ختم ہو گیا نا۔ تو اب ہمیں مشکل جو مصیبت ہے، جو آفت ہے، وہ ہمارے اوپر زیادہ آسانی سے آ جائے گی۔ اگر اچھا وہ فرشتہ ابھی قریب آتا ہوگا تو ہم اتنے میں دوسرا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں، اس کی بدبو سے وہ مزید دور چلا جاتا ہوگا۔ تو ہم نے وہ حفاظت کا خول اپنے گرد خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی جلدی انہیں مکمل کر لیں۔ منفقین کی بات ہو رہی ہے، میں نے انٹرو میں کہا تھا یہ اپنے مال پر ناگ بن کر نہیں بیٹھتے۔ یہ مال جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے امین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا اگر مال، اور ہمارا ہاتھ اگر اوپر والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے کہ ہمارا ہاتھ نیچے والا ہاتھ نہیں ہوا۔ تو انفاق، صدقات، خیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارشاد۔
بہت ضروری اور اہم پوائنٹ ہے، اور اس میں سارے انفاق کی ساری قسمیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر اس پہ زکوٰۃ ہمیں لاگو ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے، ٹھیک ہے، اور اگر زکوٰۃ ادائیگی کے بعد ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ صرف زکوٰۃ کی حد تک محدود نہ کریں، وہ تو restrict دینا نہ ہی کریں، دینا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، ہاں، اس کے علاوہ کریں، کیونکہ انفاق وہ صدقات جو ہے وہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب کرتا ہے، اور یعنی انفاق، بلکہ انسان کو عادت، فقہا یہ کہتے ہیں کہ عادت یہ ڈالنی چاہیے کہ روزانہ کوشش کریں کہ اپنے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ نکالیں، اللہ تاکہ اکبر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں اور اس کے جو فوائد، جو انوار و برکات ہیں وہ حاصل ہوں۔ لیکن ان سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پیچھے جو صفات بیان کی ہیں اس کے ذریعے سے وہ مال حاصل ہوا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ حرام طریقے سے آیا ہوا ہے، رشوت کا مال ہے، اور یا جھوٹ بول کر وہ حاصل کیا ہوا مال ہے، یا جوئے کا مال ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اگر انفاق ہوگا بھی تو اس کے انوار و برکات حاصل نہیں ہوں گے۔ انوار و برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مال بھی پاک ہو اور اس سے پھر اللہ کی رضا کے لیے انفاق کیا جائے، وہ مساکین میں بھی ہو، وہ فقراء میں بھی ہو، وہ عزیز رشتہ داروں میں بھی ہو، تاکہ ہم اس میں صلہ رحمی کے بھی پورے کرنے والے ہوں اور انفاق کے بھی ثواب جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو بھی پورا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انسان کی نفسیات اللہ تعالیٰ دینے والی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت سخاوت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو صفات میری ہیں وہ جس درجے میں بندوں کے اندر آ سکتی ہوں وہ آئیں، ٹھیک ہے، ہم اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ کی صفت سخاوت کی ہے، لیکن جس طرح یہ سخاوت ہے، عفو و درگزر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی صفت پیدا ہوگا، ہم معاف کرنے والے بھی ہوں، کیونکہ تخلقوا باخلاق اللہ، بالکل، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے اندر دینے والی صفت ہو، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اپنی تاریخ یا آس پاس نظر ڈالیں، جس نے خرچ کیا ہے وہ کبھی بھی بینکرپٹ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جس کے پاس خرچ کرنے کی عادت ہو وہ بیچارہ خود جو ہے وہ ایسی صورت میں آ گیا ہو کہ بینکرپٹ ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا مال کی محبت اللہ دل سے نکالنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مال کی محبت دل میں نہیں نکالنا چاہتا، لیکن اس کو صحیح مقام پر رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، یعنی مال کی محبت رکھتے ہوئے، مال کی محبت رکھتے، کیونکہ اگر کسی کو مال کی محبت نہیں ہوگی تو اس میں ضائع ہونے کا اندیشہ پورے ہے۔ قرآن کریم میں کہیں کوئی ایک آیت یا کوئی ایسی حدیث کہ جس میں مال سے محبت کی بات کی گئی ہو؟ مال یہ اسی سے پہلے ہے زین للناس حب الشہوات من النساء، اور یہ مذمت کی گئی ہے، یہ ہے، یہ کہا گیا کہ ہم نے اس کو مزین کر کے اس میں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہے، لیکن انسان کا امتحان کس طرح ہوگا؟ امتحان اسی طرح ہوگا کہ دل میں محبت ہے لیکن استعمال اللہ کی محبت اس محبت پر غالب ہے اور غالب رہے گی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور یہ مال اور اولاد، اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو یہ مال آزمائش، اللہ اکبر۔ پورے قرآن کریم میں مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، مال کو روکنا، بچت، سیونگز وغیرہ، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، یا پورے قرآن کریم میں مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یہ سب انفاق، آخر میں جا کے اللہ زکوٰۃ کی بات کرتا ہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، وہ صدقات واجبہ ہیں، لیکن یہ کہ پہلے تم خرچ کرتے رہو۔ کہ پورے قرآن کریم میں کہیں کوئی بچت مال کو جمع کرنے کی کوئی ترغیب آپ کو نظر آتی ہے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ انفاق کی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہے انفاق، خرچ کرو۔ اچھا، اس کا دراصل ایک اثر ہے جو ہم سمجھتے نہیں، جو آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اللہ میں دیتے بھی اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر رکھ ہی نہیں سکتا، اللہ بڑا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی سخی دیکھ لیں ان کے پاس کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی
رضامندی کے لیے خرچ کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خود جو ہے اس کے پاس کچھ نہ بچے. اللہ تعالیٰ جتنا انسان خرچ کرتا ہے اتنا ہی اور فراوانی دیتے رہتے ہیں. شریعت میں اس بات کی ضرور اجازت ہے کہ اگر ایک محتاط طریقے سے آدمی کچھ سیونگ کرنا چاہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ناک بن کے بیٹھ جائے, جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بھی نہیں خرچ کرنا, بلکہ ضرورت سے بڑھ کر ہمیں جانا ہے, دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنی الذی ہے. جمع مالا وعددہ گن گن کر اپنے یحسب پاس ان مالہ اخلدہ. اخلدہ. یہ کیا مال سے محبت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے, یا ہم مال کے مالک نہیں ہوتے, ہم مال کے امین ہوتے ہیں, کسٹوڈین ہیں. یا مال آ رہا ہے جا رہا ہے اور خدائی کنبہ ہے. اگر یہ مخلوق خداوندی پہ مال خرچ ہو رہا ہو تو اس سے اچھی کیا بات ہے. اور یہ مال, یہ نعمتیں, یہ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو جو محروم ہے اس تک مال پہنچا دیا جائے, اللہ کی نعمتیں پہنچا دی جائیں. ہمارے اندر جو یہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہم نے کمایا ہے, جی, اپنے زور بازو سے کمایا ہے, اور اگر ہم خرچ کر دیں گے تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ محنت کرنی پڑے گی, اللہ اور پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یہ چیز جو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کا یہ جو خیال, یہ جو گند ہے, یہ بھی صاف کرتے ہیں. جی, انسان کے اندر جو کنجوسی کا مادہ ہے وہ ختم ہی خرچ کرنے سے, لوگوں پر دینے سے, اس سے ختم ہوتا ہے. یہ ایک نقد فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کنجوسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے اور اس کی مذمت آئی ہے باقاعدہ. تو انسان کو خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کنجوسی کی صفت ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے, اور یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ یہ میں نے اپنے زور بازو سے نہیں کمایا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا, معیشت کی تقسیم ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی. کسی بیوقوف آدمی کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں, عقل مند آدمی کو کچھ بھی نہیں ملتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے معیشت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. لیکن جو شخص خرچ کرتا ہے اس کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اور بھی دیتے ہیں, بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیتے ہیں. تو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس پر یقین رکھنے کی, اور پھر جب اس یقین کے مطابق انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بھی اسی طرح ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب بالکل آخری حصہ, مستغفرین بالاسحار. اللہ اکبر. یہ اہل ایمان کی صفت, دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہم ایمان لے آئے, ہمیں تو آتش دوزخ سے نجات دے دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم کون ہیں؟ ہم صادقین ہیں, ہم صابرین ہیں, ہم قانتین ہیں, ہم منفقین ہیں. اللہ اکبر. مستغفرین بالاسحار, یہ کون سی صفت ہے کہ دنیا سو رہی ہے, میٹھی نیند, اور اس میں ایک آدمی, ایک مرد یا ایک عورت اٹھتی ہے اور اللہ کے حضور جو ہے وہ مغفرت طلب کرتی ہے. دیکھیے آپ نے سارے جو اعمال ذکر کیے وہ سارے گناہ والے نہیں ہیں, وہ عبادت والے ہیں. صبر, صدق, قانتین یعنی اطاعت گزار, خرچ کرنا. لیکن اس سب کو کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے معاف فرمائیں. جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم تو وہ عبادت نہیں کر سکے, ہم اس پر آپ کے حضور مغفرت طلب کرتے ہیں, آپ کے حضور ہم معافی مانگتے ہیں کہ آپ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیں, اور اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس پر آپ سے معافی طلب کرتے ہیں. آپ دیکھیے سنت یہ ہے کہ جیسی نماز کا سلام پھیرو سب سے پہلے استغفر اللہ کہو, حالانکہ آپ نے اس وقت ایک عبادت کی ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک, جیسی تمہاری آپ کی اطاعت کا, جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا ہم وہ نہیں کر سکے, ہم سب سے پہلے اس پہ استغفار کرتے ہیں. تو اس میں یہ پتہ چلا کہ انسان کو گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے تو اس پر شکر تو ادا ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اعمال جو ہے میرا کوئی کارنامہ ہے, بلکہ اس کے حضور, اللہ کے حضور اس پر توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر معافی مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے انسان کو, کیونکہ اللہ اس وقت آسمان دنیا پر آیا
ہوا ہوتا ہے، اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اس وقت سے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کی عادت بنائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا قرب کس طرح ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اس کی محبت کیسے آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت یہاں ختم ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین و حضرات، علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. ہم ان کے جتنے بھی شکر گزار ہوں کم ہے. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 114. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ 2 سال میں، 3 سال میں یا 4 سال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر ہیں فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ ملیر، کراچی ملیر سے تعلق ہے. فاطمہ بنت اسد، ملیر کراچی سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جس نے خود پر زبان کو حاکم بنا لیا اس نے اپنی شخصیت کو ذلیل اور رسوا کیا. اللہ اکبر. جس نے خود پر زبان کو حاکم بنا لیا اس نے اپنی شخصیت کو ذلیل اور رسوا کیا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.